Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल DNA एपिसोड 14। आईसीयू की सफ़ेद राहदारी में उस वक्त सिर्फ मौत जैसी खामोशी और लाइफ सपोर्ट मशीनों के बीप बीप करने की सर्द आवाज़ें गूंज रही थीं। बाहर का माहौल हौलनाक और परेशान कुन था। उसी राहदारी के ठंडे फर्श पर उरूसी जोड़े में मलबूस नेमल बैठी थी। उसके हाथों की मेहंदी अब स्याही माइल लग रही थी और उसकी आंखें सामने सफेद दीवार पर साकित हो चुकी थीं। उन आंखों में अब ना कोई आंसू था ना कोई इल्तिजा। वो जैसे सदमे के उस आखिरी मरहले पर थी जहां इंसान पत्थर बन जाता है। उसके शाने मुंजमद थे और तमाम खदशात किसी जहरीले नाग की तरह उसके गिर्द कुंडली मारे बैठे थे। करीब ही नोफा और तारा दादी के बाजुओं में सर छुपाए बेतरह रो रही थीं। नामरा खुद पर जबरदस्ती काबू पाए कांपते हाथों से उन दोनों को चुप करवाने की कोशिश में मसरूफ थी, जबकि दादी तस्बीह के दाने गिराते हुए बार बार दुपट्टे से अपनी आंखें साफ कर रही थीं। कुछ फासले पर सरमद साहब एक बेंच पर सर झुकाए बैठे थे। उनकी कमर जैसे आज हमेशा के लिए टूट चुकी थी। एक ही दिन में उनकी बेटी की बारात पलट गई और उनकी शरीके हयात मौत और जिंदगी के धागे से लटक गई, जबकि सलाल पागलों की तरह बार बार आईसीयू का दरवाजा खोलकर अंदर झांकता और बाहर निकलते डॉक्टरों को रोक रोक कर यही पूछता, मेरी मदर कैसी हैं? डॉक्टर प्लीज कुछ बोलें। मगर हर डॉक्टर सर हिलाकर आगे बढ़ जाता। वो खुद भी मेडिकल का स्टूडेंट था और अंदर कहीं जानता था कि जहरा बेगम की हालत काफी तशवीशनाक थी। उन सब से दूर राहदारी के बिल्कुल आखिरी कोने में सकरात दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसका चेहरा कर्ब और शदीद अजियत से बिगड़ चुका था। उसके जबड़े इस हद तक भिंचे हुए थे कि गर्दन की रगें बाहर को उभरी हुई थीं। अस्पताल के सर्द माहौल और सिसकती हुई खवातीन ने उसके अंदर के बंद दरवाजे को यकलख्त खोल दिया था। देखते ही देखते अस्पताल की वो सफेद राहदारी उसकी नजरों के सामने से गायब हो गई और उसकी जगह जेल की एक तारीक बदबूदार कोठरी ने ले ली। 10 साल पुराना माजी उसके माथे पर गर्म लोहे की तरह आ चिपका। वो छत से उल्टा लटका हुआ था। उसका बरहना जिस्म खून से लथपथ था। कोड़े और डंडे बरसाने वाले पुलिस एहलकार उसके गिर्द घेरा डाले खड़े थे। हर जर्ब पर उसके गोश्त के चीथड़े उड़ते थे और हड्डियों के टूटने की आवाज आती थी। तुम अपना गुनाह कबूल कर लो सकरात शबगीर। लिखो इस कागज पे कि तुमने निशाद बसदार के साथ दरिंदगी की कोशिश की है। तफ्तीशी अफसर की गरजदार आवाज गूंजी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। वो तड़प रहा था, सिसक रहा था, अपने बाप और भाई का नाम लेकर चीख रहा था, मगर उस तारीख कैद खाने की दीवारों के सिवा उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी रूह पर लगे वो जख्म आज 10 साल बाद फिर से हरे हो गए थे और वो उसी तड़प के साथ अस्पताल के फर्श पर बैठा हाँप रहा था। अचानक राहदारी के फर्श पर तेज कदमों की चाप गूंजी। ये चाप उसे माजी की हौलनाकियों से निकालकर हाल में लेके आई। सादा सफेद सलवार कमीज और कोट में मलबूस नजफ भागती हुई चली आ रही थी। नजफ ने दीवार से सर टिकाए कर्ब में डूबे सकरात को देखा। एक पल के लिए उन दोनों की नजरें मिली। सकरात की आंखों में 10 साल पुरानी बेगुनाही के दर्द के साथ साथ कर्बजदा तपिश भी थी और नजफ की आंखें वो बस हैरान थीं। हालात की नजाकत ऐसी थी कि नजफ बगैर रुके तेज कदमों से आगे बढ़ गई। वो सीधी उस जगह पहुंची जहां नेमल नंगे पांव फर्श पर बैठी थी। नजफ ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने घुटने ठंडे फर्श पर जमाए और आगे बढ़कर सबसे पहले नेमल को दोनों कंधों से थाम लिया। नेमल का जिस्म उस वक्त बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था, जैसे जिंदगी की आखिरी रमक भी उसके वजूद से छीन ली गई हो। नेमल। नजफ ने अपने दोनों हाथों में उसका जर्द चेहरा थामते हुए उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। नेमल की खाली पथराई हुई आंखें जब नजफ के चेहरे पर जमी तो नजफ का दिल जैसे पसलियों के पीछे तड़प उठा। उसने नेमल को खींचकर अपने बाजुओं के हिसार में भींच लिया।
اس نے نیمل کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور دھیرے سے سہلایا. سب ٹھیک ہو جائے گا. میں آ گئی ہوں نا. میں آپا کو کچھ نہیں ہونے دوں گی. نجف کا لمس نیمل کے جمے ہوئے اعصاب پر جیسے کسی مرہم کی طرح لگا. اس کے وجود میں جیسے جان پڑنے لگی. نیمل کو تسلی دینے کے بعد نجف فوراً کھڑی ہوئی اور سلال اور نامرہ کو پیچھے چھوڑتی ہوئی سیدھی ICU کے اندر چلی گئی. وہاں موجود ڈیوٹی ڈاکٹر سے کچھ دیر بات چیت کرتی رہی. تھوڑی دیر بعد نجف جب باہر آئی تو اس کے چہرے پر گہری تشویش تھی. ڈاکٹرز نے اسے زہرا بیگم کی فائل دکھائی تھی. ان کی حالت کافی تشویشناک ہے، ڈیوٹی کارڈیولوجسٹ نے سنجیدگی سے بتایا تھا. انہیں ایک بہت بڑا کارڈیاک اریسٹ ہوا ہے. وہ پہلے ہی سے دل کی مریضہ تھیں اور اس صدمے نے ان کے دل کے پٹھوں کو ناکارہ کر دیا ہے. ہم انہیں فوراً بزدار اسپتال ریفر کرتے ہیں. نجف نے بنا ایک سیکنڈ ضائع کیے اپنا فون نکالا اور اسپتال کال ملائی. وہ کچھ اہم ہدایات دے رہی تھی. اس کے چہرے سے پریشانی نمایاں تھی. فون بند کر کے نجف تیزی سے سلال اور سرمد صاحب کی جانب بڑھی. سلال، ہمیں آپا کو یہاں سے فوراً شفٹ کرنا ہوگا. ڈاکٹرز کا کہنا ہے ہمیں بہت جلد ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا پڑ سکتا ہے. انہیں بزدار اسپتال ریفر کیا جا رہا ہے. سلال نے نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا. سرمد صاحب کو اپنی ذاتی انا سے اپنی بیوی زیادہ عزیز تھی. تقریباً گھنٹے بعد زہرا بیگم کو ہنگامی طور پر بزدار اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں وہ ڈاکٹر حق بزدار کے براہ راست زیر نگرانی ICU میں داخل تھیں. ان کی حالت تشویشناک تھی، اس لیے حق بہت توجہ سے اور احتیاط سے ان کا علاج آگے بڑھا رہا تھا. ادھر شبگیر ہاؤس میں ویرانی کا راج تھا. نوفا، نین تارا اور دادی اب گھر پر تھیں، جبکہ اسپتال کی اس سرد راہداری میں سرمد صاحب، سلال اور نیمل مستقل ڈیرے ڈالے ہوئے تھے. نیمل اب اس زرق برق روسی لہنگے سے نکل کر ایک سادہ سرمئی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی. اس کے کندھوں پر ایک بڑا سیاہ دوپٹہ پھیلا ہوا تھا اور بال لاپرواہ جوڑے میں قید تھے. اس کے چہرے پر میک اپ کا کوئی شائبہ نہیں تھا اور رونے کی وجہ سے آنکھوں کے پپوٹے بھیانک حد تک سوجے ہوئے تھے. سب سے تکلیف دہ اس کے وہ ہاتھ تھے جن پر کل رات کی مہندی سجی تھی. صابن اور اسکربر سے کھرچ کھرچ کر اتارنے کے بعد بھی وہ مہندی اس کی جلد پر ایک بدنما داغ کی طرح لگی ہوئی تھی. ایک ایسی شادی کی نشانی جو شروع ہونے سے پہلے ہی راکھ ہو گئی تھی. باہر میڈیا اور اخبارات میں دھڑا دھڑ زریز کی گرفتاری، شاہزیب کی شادی اور شبگیر خاندان کے تماشے کی سرخیاں چل رہی تھیں. ٹی وی اسکرینز پر نیمل اور شاہزیب کی تصویریں آ رہی تھیں، مگر شبگیر خاندان کے لیے یہ خبریں کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں. ان کے سامنے اس وقت عزت و ذلت کا نہیں بلکہ زہرا بیگم کی زندگی کا سب سے بڑا سوال کھڑا تھا. انہیں فرق نہیں پڑتا تھا دنیا کیا کہتی تھی. انہیں اگر کسی چیز سے فرق پڑتا تھا تو وہ صرف زہرا بیگم کی حالت تھی. وہ تمام بدنامیاں سمیٹ لینے کو تیار تھے. وہ تمام جہانوں کی خاک چھاننے کو تیار تھے. بدلے میں صرف انہیں ماں واپس چاہیے تھی. زہرا بیگم کا دل اس حد تک ناکارہ ہو چکا تھا کہ ڈاکٹرز کے مطابق ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہی واحد راستہ تھا، مگر ابھی وہ فوری طور پر سرجری نہیں کر سکتے تھے. ان کے پھیپھڑوں کی رگوں میں خون کا دباؤ حد سے زیادہ بڑھا ہوا تھا، جس کی موجودگی میں نیا دل فوری طور پر کام بند کر سکتا تھا اور شدید صدمے کے باعث جسم میں آکسیجن کی سپلائی متاثر ہونے سے گردوں کے پیرامیٹرز یعنی کیریٹنن بگڑ چکے تھے، جن کا نارمل ہونا سرجری کے لیے لازمی تھا. ڈاکٹر حق کی ٹیم ان تمام مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے بیک اپ کی تیاریاں کر رہی تھی، اور نیمل اسی تشویش کے عالم میں راہداری کے کونے میں کھڑی فون پر گھر والوں کو ان کی خیریت بتا رہی تھی. سلال اور سرمد صاحب نماز کے لیے گئے تھے. وہ ابھی یہاں اکیلی تھی. نیمل نے جیسے ہی فون بند کیا اور تھکے ہوئے وجود کے ساتھ پیچھے پلٹی، اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے. سامنے ڈاکٹرز کے نیلے رنگ کے سرجیکل اسکربز میں ملبوس حق کھڑا تھا. اس کے چہرے پر سنجیدہ فکر مندی تھی. اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 پیپر کپ تھے، جن میں سے ایک اس نے نیمل کی جانب بڑھایا. شکریہ، نیمل نے سپاٹ لہجے میں کہا اور اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا. اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بزدار قبیلے کے کسی بھی فرد کا احسان لینے کے موڈ میں نہیں تھی. مانا کہ مجھ سے ناراضی ہے تمہاری بیلا؟ حق نے اس کے اسی پرانے نام سے پکارا.
وہ نام شاید نیمل شبگیر کی بھی کمزوری تھا، لیکن کافی سے ناراضی، خود کو بھوکا رکھ کر تم ان کا خیال کیسے رکھ پاؤ گی؟ نیمل کا دل یکلخت بھر آیا۔ اس نے اپنے بھیچے ہوئے لبوں کو دانتوں تلے دبایا تاکہ اس کے آنسو باہر نہ نکل سکیں۔ وہ اس وقت دنیا کی سب سے کمزور لڑکی لگ رہی تھی۔ حق نے ایک قدم آگے بڑھایا اور گھوم کر اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ اس نے دوبارہ کافی کا کپ نیمل کے سوجے ہوئے چہرے کے سامنے کیا۔ اس بار نیمل کے پاس انکار کی سکت نہیں تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گرم کپ کو تھام لیا۔ تم جانتی ہو نا کہ میں اس شہر کا بلکہ اس ملک کا ایک بہترین کارڈیاک سرجن ہوں۔ حق نے اپنا بایاں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالا اور گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں اس وقت اس کے نیلے یونیفارم کے ہم رنگ لگ رہی تھیں، جیسے ان میں کوئی سمندر ٹھہرا ہو۔ نیمل اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ہاں، یہ سچ تھا، وہ ایک ماہر سرجن تھا۔ مجھ پر اور میری ٹیم پر یقین رکھو بیلا، میں انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی سرجری 100% کامیاب رہے گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ نیمل خالی نظروں سے حق کو دیکھتی رہی۔ اس یقین کی اس وقت اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ حق نے اس کی شادی اور شاہزیب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اسے دلچسپی بھی نہیں تھی۔ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے نیمل کے ہاتھوں پر لگی مدھم مہندی کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ نیمل حق کے اس دلاسے کا کوئی جواب دیتی، اچانک ICU کی طویل راہداری میں حرکت ہوئی۔ دونوں نے بیک وقت پلٹ کر دیکھا اور دونوں کے چہروں پر یکساں حیرت پھیل گئی۔ سرمئی رنگ کے مہنگے 3 پیس سوٹ میں ملبوس امجد بزدار چلے آ رہے تھے۔ حق نے نیمل کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے ان کی طرف بڑھ گیا۔ امجد بزدار کے چہرے پر وہی پرانی سختی تھی۔ انہوں نے ایک نظر بھی نیمل کی طرف نہیں دیکھا۔ حق ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ زہرا کی حالت کیسی ہے اب؟ پیچیدگیاں ہیں، لیکن ہم چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، حق نے پیشہ ورانہ انداز میں جواب دیا۔ امجد بزدار نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے ICU کے شیشے کے پاس کھڑے ہوئے، جہاں اندر مشینوں کے حصار میں بے جان زہرا بیگم لیٹی ہوئی تھیں۔ انہوں نے شیشے کے پار سے اس عورت کے زرد چہرے کو دیکھا جس سے کبھی ان کا نام جڑا تھا، اور پھر بنا کسی سے ایک لفظ کہے اسی سرد مہری سے پلٹے اور راہداری سے باہر چلے گئے۔ وہ اپنی برسوں پرانی خاندانی ناراضی اور انا کو ختم نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ زہرا کو اس حال میں دیکھنے کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے۔ نیمل کے ہاتھ میں پکڑے کافی کے گلاس پر اس کی گرفت اس حد تک سخت ہو گئی کہ کپ کا گتا مڑ گیا۔ اس کی گلابی سوجی ہوئی آنکھوں میں اس وقت ایک تیز جلن ابھری۔ کیا ہوتا اگر اس شخص نے برسوں پہلے ان کی ماں سے اپنے رشتے کو یوں بے دردی سے نہ توڑا ہوتا؟ اگر امجد بزدار نے زہرا بیگم کو خود سے کاٹ کر الگ نہ کیا ہوتا تو آج وہ دل کی مریضہ نہ ہوتی۔ بزداروں کے دیے زخم کتنے پرانے تھے، مگر ان کا زہر آج بھی تازہ تھا۔ حق ان کے پیچھے ہی راہداری سے باہر پلٹ گیا تھا اور نیمل اس سفید راہداری میں مہندی لگے ہاتھوں سے گرم کافی کا کپ پکڑے بالکل اکیلی کھڑی رہ گئی، جہاں ماضی اور حال کے سائے ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے۔ ملگڈی شام اپنے پر پھیلائے اتر چکی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے اور فضا جوں کی توں معلق تھی۔ نیمل اس وقت اسپتال میں نہیں تھی۔ نین تارا کو تیز بخار نے آ گھیرا تھا، جس کے باعث کچھ دیر کے لیے وہ گھر چلی گئی تھی تاکہ سنبھال سکے۔ اس وقت اسپتال کی اس راہداری میں صرف مرد ہی رہ گئے تھے۔ سرمد صاحب نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی اندرونی جیب سے چیک بک نکالی۔ انہوں نے ایک بھاری رقم کا چیک کاٹا اور سلال کی طرف بڑھا دیا۔ ان کے چہرے پر عمر بھر کی تھکن اور شکستگی کے گہرے سائے تھے۔ وہ بزداروں کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتے تھے۔ ہیلو سلال، جا کر ایڈوانس کاؤنٹر پر جمع کرا دو۔ سرمد صاحب کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی تھی۔ وہ ٹرانسپلانٹ کی رقم پہلے جمع کروانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی ایک کثیر جمع پونجی نیمل کی شادی پر لگائی تھی تاکہ ان کی بیٹی عزت سے رخصت ہو، اور اب جو کچھ بچا تھا وہ زہرا بیگم کے ٹرانسپلانٹ سے پہلے ہی جمع کروا رہے تھے۔ بات رقم کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ وہ اندر سے بالکل خالی ہو چکے تھے۔ ایک باپ کی بیٹی کی بارات واپس پلٹ جائے،
شہر بھر میں ان کا تماشا بن جائے اور ان کی شریک حیات موت کے منہ میں پہنچ جائے، اس باپ کا کیا بچتا ہے؟ ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ سلال نے ابھی وہ کاغذ کا ٹکڑا تھاما ہی تھا کہ عقب سے سقراط کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ان دونوں کے قریب آ کر رک گیا۔ تمہیں کاؤنٹر پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ٹرانسپلانٹ کی پوری رقم اور اسپتال کے باقی تمام اخراجات خود جمع کروا دیے ہیں، رسیدیں میرے پاس ہیں۔ جہاں سرمد صاحب ساکت ہوئے تھے وہیں سلال کی بھی آنکھیں پھیل گئیں۔ تمہارے پاس اتنی خطیر رقم کہاں سے آئی؟ سرمد صاحب نے خود پر ضبط کر کے پوچھا۔ ان کے لہجے میں سقراط کے لیے ایک کڑواہٹ تھی۔ ان کی نظروں میں اس تمام بربادی، نیمل کی حالت اور زہرا کے اس حال کا اصل ذمہ دار کہیں نہ کہیں سقراط ہی تھا، اور اب وہ ان پر اپنی رقم کا احسان لاد رہا تھا۔ میں نے 8 سال گزارے ہیں آسٹریلیا میں۔ سقراط نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر ابھرنے نہیں دیا۔ اس کی نظریں سیدھی دیوار پر جمی تھیں۔ وہاں میں فارغ بیٹھ کر دن نہیں گزار رہا تھا، دن رات محنت کی ہے، کمایا ہے میں نے، اور یہ پیسہ میری اپنی حلال کی کمائی کا ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر سرمد صاحب کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے ہٹ گیا اور راہداری کے موڑ پر غائب ہو گیا۔ سرمد صاحب کچھ سخت سست کہنا چاہتے تھے مگر سلال نے انہیں روک دیا۔ ہم ان کی یہ رقم لوٹا دیں گے مگر ابھی کوئی تماشا نہیں، پلیز۔ سلال کی بات پر وہ پہلو بدل کر رہ گئے۔ وہ وہیں پتھر بنے بیٹھے رہے جبکہ سلال اپنے تڑپتے ہوئے دل کو سنبھالتا ہوا زہرا بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کے اندر مدھم نیلی لائٹ جل رہی تھی اور مشینوں کے سگنل گونج رہے تھے۔ زہرا بیگم اس وقت تیز ادویات اور مسکن کے اثر کے باعث گہری نیند سو رہی تھیں۔ ان کے چہرے کی سرخی اب ایک زرد بے جان سفیدی میں بدل چکی تھی اور ان کے دونوں ہاتھوں پر لگی ڈرپس ان کی بے بسی کا اشتہار تھیں۔ سلال دھیرے سے دروازہ بند کر کے ان کے سرہانے آ کھڑا ہوا۔ وہ ایک مرد تھا، ایک پروقار بھائی اور ایک مضبوط بیٹا، جو پچھلے 2 دن سے اپنے خاندانی ملبے کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ سب کے سامنے رو نہیں سکتا تھا، وہ اپنی بہن اور باپ کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتا تھا، مگر اس وقت اپنی ماں کے اس بے جان وجود کو دیکھ کر اس کا وہ ضبط ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ اس کی حالت کسی زار و قطار روتے ہوئے انسان سے بھی بدتر تھی۔ اس نے دھیرے سے آگے بڑھ کر زہرا بیگم کے نیلے ہوتے ہوئے کمزور ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ اسے بچپن کے وہ دن یاد آئے جب وہ ذرا سا بیمار ہوتا تھا تو زہرا بیگم پوری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر گزار دیتی تھی۔ ان کے ہاتھوں کا وہ گرم لمس، ان کی وہ دعا کرتی ہوئی آواز جو ہمیشہ سلال کے گرد ایک حصار بناتی تھی، آج وہ خود اس حصار سے محروم لائف سپورٹ کے رحم و کرم پر لیٹی تھیں۔ امی پلیز جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ سلال نے ان کے ہاتھ کو اپنی نم آنکھوں سے لگایا۔ حلق سے ایک دبی ہوئی سی سسکی نکلی جو باہر نہ آ سکی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور ان میں نمی تیر رہی تھی۔ پلیز امی، آپ کی بہت ضرورت ہے ہمیں، پلیز جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں کہہ رہا تھا، کبھی ان کا ہاتھ آنکھوں سے لگاتا اور کبھی ان کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ان کی پیشانی چومتا۔ سلال شبگیر کی جان جیسے بستر پہ پڑی زہرا بیگم میں آ بسی تھی۔ وہ ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ ایک مرد کا رونے سے انکار اس کے اندر کے طوفان کو کتنا محیط بنا دیتا ہے، یہ اس وقت سلال کے چہرے سے آیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ہاتھوں پر لگی مہندی کے ہلکے رنگ کو دیکھ رہا تھا جو نیمل کی شادی کی خوشی میں انہوں نے بھی لگائی تھی۔ وہ خوشی اب ایک ایسے بھیانک خواب میں بدل چکی تھی جس کی صبح کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اسپتال کی سفید راہداریوں سے دور شبگیر ہاؤس کے در و دیوار پر اس وقت ایک دم گھٹانے والی اداسی کا راج تھا۔ صحن میں لگی لائٹس اب بھی دھیمی جل رہی تھیں، جیسے اس بربادی پر نوحہ کنا ہو۔ گھر کا ہر فرد اندر سے بکھر چکا تھا، مگر المیہ یہ تھا کہ اس کٹھن گھڑی میں ہر کوئی اپنے آنسو دوسرے سے چھپاتے پھر رہا تھا۔ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کمزوری دوسرے کے گرتے ہوئے حوصلے کو آخری دھکا دے دے۔ کچن میں گھٹن اور حبس کا عالم تھا۔ نامرہ چولہے کے سامنے کھڑی دادی کے لیے ہلکی چائے اور تیز بخار میں پھونکتی
تارا کے لیے سوپ ابالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے اپنے اعصاب جواب دے چکے تھے، مگر وہ زبردستی اپنے پیروں کو جمائے کھڑی تھی۔ بھاپ اڑاتی پتیلی کے پاس کام کرتے ہوئے اس کے مہندی لگے ہاتھ بار بار تپش سے جل رہے تھے۔ وہ حنائی رنگ آج اس کی پوروں پر کسی گرم کوئلے کی طرح چبھ رہا تھا۔ بے دھیانی میں جیسے ہی گرم پتیلی کا کنارہ اس کی انگلی سے چھوا، ایک تیز جلن اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ پیچھے کیا، مگر اس کے لبوں سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ یہاں کچن میں ہر جگہ زہرا بیگم کی خوشبو تھی۔ نامرہ بے آواز رو دی، مگر کچن میں کوئی نہ آ جائے اس لیے اس نے جلدی سے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دوپٹے کے پلو سے رگڑا اور گیس کی آنچ دھیمی کر دی۔ وہ اپنے اندر کے طوفان کو پی رہی تھی تاکہ باہر کسی کو اس کی سسکیاں سنائی نہ دیں۔ اندر ماحول مزید دلخراش تھا۔ تارا بستر پر نقاہت زدہ پڑی تھی۔ اس کا چہرہ تپش کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ ہذیانی کیفیت میں بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کے سرہانے دادی بیٹھی تھی جن کا اپنا بلڈ پریشر خطرناک حد تک ہائی تھا۔ ان کے اپنے ہاتھ صدمے اور نقاہت سے بری طرح کانپ رہے تھے، مگر وہ اپنی تکلیف کو بھول کر تارا کو سہلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کر لیا تھا، دوا بھی دیتی تھی، مگر اس کا بخار تھوڑی دیر کے لیے اترتا اور پھر چڑھ جاتا۔ جب بھی تارا نیند میں سسکتی، دادی کا دل سینے میں دھک سے رہ جاتا۔ ان کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو نکل کر ان کے چہرے کی جھریوں میں جذب ہو رہے تھے، لیکن جیسے ہی باہر سے نامرا یا نوفا کے قدموں کی آواز آتی، وہ جلدی سے اپنی چادر سے منہ چھپا لیتی تاکہ بچیاں انہیں روتا ہوا نہ دیکھ لیں۔ ان سب سے الگ اپنے تاریک کمرے کے ایک کونے میں نیمل جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ سیاہ دوپٹے کا حصار اس کے گرد لپٹا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے فضا میں اٹھے ہوئے تھے اور وہ سسک رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اس خاموش رویداد میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے گرم آنسو اس کے ہاتھوں پر لگی اسی داغدار مہندی پر گر رہے تھے جسے وہ کھرچ چکی تھی، لیکن اس کا رنگ اب بھی باقی تھا۔ یا باری تعالیٰ، میں نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ نیمل کے خشک لبوں سے ایک دھیمی فریاد نکلی۔ میری ماں کو زندگی دے دے یا اللہ، میرے خاندان کا بھرم رکھ لے، میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں، مجھ پہ رحم فرما۔ اس نے زندگی میں ہمیشہ اصولوں اور سچائی کا ساتھ دیا تھا، مگر قانون کی کتابوں میں کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ ایک سچ کی اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی کہ اس کا پورا خاندان ہی اس کی لہروں میں بہہ جائے گا۔ وہ بار بار اپنا سر سجدے میں گرا دیتی۔ اب تو آنسو بھی جیسے سوکھنے لگے تھے۔ زندگی یوں پلٹ جائے گی، چند لمحوں میں ہنستا کھیلتا گھر اسپتال کے ICU کے باہر پناہ ڈھونڈے گا۔ یہ اس گھر کے کسی فرد نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ رات کا سیاہ سایہ شبگیر ہاؤس پر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اسپتال کے کارڈیک وارڈ میں رات کی شفٹ شروع ہو چکی تھی اور راہداری کی روشنیاں تیز کر دی گئی تھیں۔ سرمد صاحب کو فیکٹری کے کچھ انتہائی ناگزیر قانونی اور مالی معاملات کے لیے جانا پڑا تھا۔ سلال تھوڑی دیر پہلے ہی شبگیر ہاؤس روانہ ہوا تھا تاکہ تارا کا بخار دیکھ سکے اور نیمل کو واپس اسپتال لا سکے۔ اب ICU کے باہر اس ویران سفید راہداری میں صرف ایک ہی شخص موجود تھا، سقراط شبگیر۔ عین اسی وقت اسپتال کے دوسرے بلاک سے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے نجف اپنے وارڈ سے سیدھی ادھر چلی آئی۔ اس کے چہرے پہ تھکن کے گہرے سائے تھے، مگر اس کی نظریں سیدھی ICU کے شیشے پر جمی تھیں جہاں سینئر کارڈیولوجسٹ کی ٹیم زہرا بیگم کا معائنہ کر رہی تھی۔ نجف نے اندر جا کر ڈاکٹر سے بریفنگ لی، رپورٹس کا اثر نو جائزہ لیا، اور جب وہ چند منٹوں بعد دروازہ سرکا کر باہر نکلی تو سقراط جو بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا فوراً تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا، مگر نجف کو سامنے دیکھ کر سقراط کے قدم یکلخت چھٹک گئے۔ اس کا وجود نجف سے چند قدم کے فاصلے پر منجمد ہو گیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ساری انا، ساری کدورت ایک جانب رکھتے اس کی طرف بڑھا۔ کیسی ہے اب ان کی طبیعت؟ سقراط نے اپنے دل پہ جیسے کوئی بھاری پتھر رکھتے ہوئے پوچھا۔ نجف نے سر اٹھا کر سقراط کی سرکش آنکھوں میں دیکھا۔ پچھلے چند دنوں سے وہ بھی اسی اسپتال کی چھت تلے جاگ رہی تھی۔ اس کی اپنی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ٹھیک نہیں ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔
اس کی آواز میں ایک ڈاکٹر کی بے بسی جھلک رہی تھی جس کے بعد کسی مزید وضاحت کی گنجائش نہیں بچتی۔ بظاہر وہ دونوں ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے، مگر زہرا بیگم کی ڈوبتی ہوئی سانسوں نے آج انہیں ایک بار پھر اسپتال کی سرد چھت تلے بالکل آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ سقراط نے نجف کے اس مختصر جواب پر کوئی دوسرا سوال نہیں کیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑکی کے قریب ستون سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ نجف سے زاویہ بدل چکا تھا اور وہ وہاں کھلی کھڑکی سے باہر پھیلی رات کی تاریکی کو دیکھ رہا تھا، جہاں سرد ہوا کے جھونکے اس کے بالوں کو چھو کر گزر رہے تھے، جبکہ نجف وہ وہیں پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کوٹ کی جیبوں میں ڈال لیے اور اپنا سر پیچھے دیوار سے ٹکا دیا۔ اب ان دونوں کے درمیان طویل خاموشی کا راج تھا، مگر یہ کوئی عام خاموشی نہیں تھی، یہ خاموشی بول رہی تھی۔ اس سرد ماحول اور تنہائی نے وقت کا پہیہ یکلخت پیچھے گھما دیا۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اور صوفے کی سردی نے ان دونوں کی آنکھوں کے سامنے 10 سال پہلے کے مناظر لا کھڑے کیے۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ دونوں اس دنیا کے لیے سقراط اور نجف نہیں تھے، بلکہ سجف تھے، میٹ فار ایچ ادر تھے۔ وہ ایک ایسا دور تھا جب سقراط کے نام پر نجف سب کچھ وار کرنے کو تیار رہتی تھی، اور نجف کی ایک سسکی پر سقراط پوری دنیا سے لڑ جاتا تھا۔ مگر پھر وہ ماضی کا بھیانک طوفان آیا۔ آج 10 سال بعد وہ دونوں اسی شدت کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب تھے، مگر ان کے بیچ 10 سال کے فاصلے، جیل کی سلاخیں اور خاندان کی نفرت ایک ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی تھی۔ وقت کے پنے تیزی سے پھڑپھڑائے اور ہواؤں نے ماضی کی کتاب کو ایک بار پھر سے کھول دیا۔ رات کے 12 بجے ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی میں نجف اپنی موٹی میڈیکل کی کتابوں کے سامنے سر پکڑے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر امتحانات کا شدید تناؤ تھا۔ بہت مشکل ہے سقراط، مجھے لگتا ہے میں ایک اچھی سرجن نہیں بن پاؤں گی، وہ ہارے ہوئے لہجے میں فون پر کہہ رہی تھی۔ تم اس شہر کی سب سے بہترین سرجن بنو گی، کیونکہ تمہارے ہاتھوں میں شفا خدا نے لکھی ہے اور تمہاری پشت پر سقراط شبگیر کا یقین کھڑا ہے۔ مجھے یقین ہے تم ایک دن بہترین ڈاکٹر کہلاؤ گی۔ وقت کے پنے پھر دھیرے سے پھڑپڑائے، منظر بدل گیا۔ نشاط نے بتایا تمہیں پریکٹس کے دوران چوٹ لگی ہے؟ وہ پشیمان سی فون کان سے لگائے پوچھ رہی تھی۔ اتنی معمولی سی چوٹیں تو لگتی رہتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تم بتاؤ پریکٹیکل کیسا رہا؟ بہت اچھا، میں بہت خوش ہوں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اچانک ایک نرس ٹرالی گھسیٹتے ہوئے ان کے قریب سے گزرا اور ماضی کا وہ سنہرا طلسماتی سحر کسی کاغذی محل کی طرح ایک ہی لمحے میں چور چور ہو گیا۔ کھلی کھڑکی سے داخل ہوتی یخ بستہ ہوا جب سقراط کے بالوں کو چھو کر گزر رہی تھی، نجف جیسے ہوش میں آ چکی تھی۔ اس کے چہرے سے نرمی یکسر غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک مخصوص سختی لوٹ آئی تھی۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر سقراط کو دیکھا اور اس کے لبوں سے تلخی کا پہلا تیر نکلا۔ تمہیں وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا سقراط۔ سقراط نے اپنا رخ نہیں موڑا، مگر اس کے شانوں کی سختی بتا رہی تھی کہ تیر نشانے پر لگا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، جبڑے مزید بھینچ گئے۔ تمہیں نیمل کی شادی میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ نجف کی آواز میں پچھلے 2 دنوں کی تھکن کے ساتھ ساتھ ایک زہریلی کاٹ شامل ہو چکی تھی۔ جب تم اچھی طرح جانتے تھے کہ تمہارا ماضی کیا ہے، جب تم جانتے تھے کہ لوگ اور نیمل کے سسرال والے تمہیں کس نظر سے دیکھیں گے، تو تم وہاں اپنی انا کا مظاہرہ کرنے کیوں گئے؟ یہ جملہ سنتے ہی سقراط کے اندر جیسے کسی نے جلتا ہوا تیزاب انڈیل دیا ہو۔ عصیت، غصے اور تذلیل کی ایک لہر اس کے رگوں پہ میں پھیل گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے ستون سے الگ ہوا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا سیدھا نجف کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا قد اتنا لمبا اور وجود اتنا قوی تھا کہ اس کا سایہ صوفے پر بیٹھی نجف پر چھا گیا۔ کیا ہے میرا ماضی؟ بتاؤ، کیا ہے میرا ماضی؟ سقراط کی آواز میں ایک دبی دبی گرج تھی۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور ان سے نکلتی ہوئی غضبناک آگ نجف کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی۔ نجف چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر جھٹکے سے صوفے سے اٹھی اور اپنے سینے پر دونوں بازو کس کر باندھتے ہوئے
سقراط کی ان تپتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی. وہی جو یہ پوری دنیا جانتی ہے سقراط شبگیر. نجف نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا. وہی بدنامی کا طوق جس کی وجہ سے آج میری آپا اس ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے نیمل کی زندگی کا سب سے بڑا دن بھیانک خواب میں بدل گیا. نجف نے جیسے سقراط کے زہریلے زخموں پر نمک چھڑک دیا. سقراط نے اپنی مٹھیاں اس حد تک بھینچ لیں کہ اس کے ناخن اس کی اپنی ہی ہتھیلیوں میں پیوست ہو گئے. اس کی تکلیف اور اذیت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا. وہ نجف کو ایسی جلتی ہوئی زہریلی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے ابھی راکھ کر دے گا. چند لمحے یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر بے ساختہ ہنس دیا، ایک خشک، کھوکھلی اور تمسخرانہ ہنسی. محترمہ نجف بزدار صاحبہ. سقراط نے اپنے ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈالے اور حد درجہ حقارت سے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا. میرا ماضی، آپ کے اس خاندانی غرور، آپ کی بہن کی سازشوں اور آپ کی اپنی منافقت کی دین ہے. مجھے میرا ماضی یاد دلانے کی غلطی مت کرو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں اس وقت اسپتال کی حد میں کھڑا ہوں اور تم نے 10 سال پہلے میرے ساتھ کیا کیا تھا. نجف کے چہرے پر بھی پل بھر کے لیے ایک شدید ناقابل برداشت اذیت ابھری. محبت جب اپنا راستہ بدلتی ہے تو وہ سیدھی نفرت کی گہری کھائی میں جا گرتی ہے. وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتے تھے، مگر آج وہ دونوں ایک دوسرے سے اس شدت سے نفرت کرتے تھے کہ ان کا ایک دوسرے کے قریب کھڑا ہونا بھی فضا میں بارود بھر دیتا تھا. میں نے جو کچھ کیا وہ اپنی سچائی اور اصولوں کے لیے کیا تھا. نجف نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا. اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹک رہا تھا مگر اس نے اسے باہر نہیں آنے دیا. لیکن تم آج بھی اسی تکبر میں جی رہے ہو. تم نے نیمل کی خوشیوں کی قربانی دے دی صرف اس لیے کہ وہ میری بھتیجی ہے، وہ میری بیٹی ہے، میرا حق بنتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا. نجف کے چہرے پر تمسخرانہ ہنسی ابھری. تو اب تم اپنی بھتیجی کا گھر اجاڑ کر خوش ہو؟ مالا پہناؤں تمہیں اس اعزاز کے لیے؟ اس کے الفاظ جلتی پر تیل کا کام کر رہے تھے. سقراط کئی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھے گیا. اگر تم اتنے ہی پاک باز تھے تو تم نے اپنا گناہ کیوں قبول کیا تھا؟ نجف کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ساتھ اذیت کی نمی ابھری. اس آدمی کی وجہ سے اس نے پچھلے 10 سال اذیت اٹھائی تھی. اسے ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل یاد تھا. کیوں تم اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکے؟ سقراط نے اس کی جلتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا. غضب یہ تھا کہ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اور ابھی بھی اس کی آنکھوں میں سقراط کا عکس تھا. کیونکہ قانون اندھا ہوتا ہے، بالکل تمہاری ان آنکھوں کی طرح. نجف کا چہرہ فق ہو گیا. سقراط نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر نجف کے چہرے کے بالکل قریب کیا. اس کی انگلی کانپ رہی تھی. داغ میری ذات پر کبھی تھا ہی نہیں. داغ تمہاری ان آنکھوں اور تمہارے اس دل پر تھا جو سچ دیکھ کر بھی اندھا ہو گیا. آج اگر زہرا بھابھی ICU میں اس حال میں لیٹی ہیں تو اس کی پہلی ذمہ دار تمہاری بہن اور تمہارا باپ ہے. اور یاد رکھنا ڈاکٹر صاحبہ، اگر اس ICU کا دروازہ کھلا اور اندر سے کوئی بری خبر آئی تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی. یہ سنگین دھمکی نجف کے منہ پر مارنے کے بعد سقراط نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. اس نے اپنا بکھرتا ہوا وجود سمیٹا اور تیز قدموں کے ساتھ راہداری کے تاریک حصے کی طرف بڑھ گیا. اس کے جانے کے بعد بھی اس کے سنگین قدموں کی چاپ راہداری میں گونجتی رہی. نجف وہیں کھڑی رہ گئی. اس کے سینے پہ بندھے بازو ڈھیلے پڑ گئے. اس کا پورا وجود شدید کپکپاہٹ کی زد میں تھا. اس کی آنکھوں میں نمی لہرا رہی تھی، جہاں ماضی اور حال کا زہر ایک ساتھ بہہ رہا تھا. بزدار اسپورٹس کالج کا وسیع و عریض گراؤنڈ شام کی فلڈ لائٹس کی تیز زرد روشنی میں نہایا ہوا تھا. ثالث بزدار ہاتھ میں اپنی ہاکی اسٹک تھامے ڈربلنگ کرتا ہوا بال کو گول پوسٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا. ویسے تو اس کی ہر موو میں بلا کی چابک دستی ہوتی تھی، مگر آج اس کی ہاکی فیلڈ پر بغیر کسی سمت کے چل رہی تھی. اس کا ذہن یہاں گراؤنڈ میں تھا ہی نہیں. پچھلے 2 دنوں سے ٹی وی اسکرینز اور اخبارات میں شبگیر خاندان کے گرد گھومتی گندی خبریں،
زوریز کی گرفتاری اور اب زہرا بیگم کی انتہائی تشویشناک حالت کی اطلاع اس کے دماغ میں چابک کی طرح برس رہی تھی۔ اس نے پچھلے 24 گھنٹوں میں نامرا کے نمبر پر درجنوں میسیجز اور کالز کی تھی، مگر دوسری طرف سے صرف ایک ہولناک خاموشی کا سامنا تھا۔ کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ نامرا کی اس خاموشی نے اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی، الجھن اور گھبراہٹ بھر دی تھی۔ جانے کیوں بار بار اس کا خیال آ رہا تھا۔ وہ جن حالات سے گزر رہی تھی، سالس کو وہ سوچتے ہوئے بھی برا لگ رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے ہاکی اسٹک زمین پر پھینکی، بینچ سے اپنا تولیہ اور فون اٹھاتے ہوئے فیلڈ سے باہر نکل آیا۔ اس نے اپنے دوسرے غیر معروف نمبر سے نامرا کا نمبر ڈائل کیا۔ برقی لہروں نے فاصلہ طے کیا اور شبگیر ہاؤس کے خاموش لاؤنج میں میز پر رکھے نامرا کے فون پر ایک انجان نمبر سے دستک دی۔ لاؤنج میں اس وقت شدید گھٹن تھی۔ تارا کو بخار کی دوا کے بعد نامرا اب دادی کو ان کے بلڈ پریشر کی ادویات دے رہی تھی۔ فون کی مسلسل وائبریشن پر اس نے چونک کر دیکھا۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر چمک رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ شاید اسپتال سے فون ہو۔ یہی سوچتے ہوئے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، اس کی آواز میں تھکن اور بے بسی گھلی ہوئی تھی۔ میں سالس بات کر رہا ہوں۔ سالس نے دوسری طرف سے بنا کسی تمہید کے فوراً کہا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں نامرا آواز سنتے ہی فون کاٹ نہ دے۔ نامرا کی فوراً تیوری چڑھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور دکھ کی ایک ساتھ لہر دوڑی۔ جی بولیں۔ آئی ایم سوری اگر تمہیں میرا اس طرح فون کرنا برا لگا ہو، سالس نے اپنی سپورٹس کٹ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ شدید ہچکچاہٹ اور الجھن کا شکار تھا۔ اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ جو گراؤنڈ میں اپنے حریفوں کو چٹخنی دے دیتا تھا، اس وقت ایک لڑکی کی خاموشی کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہا تھا۔ مجھے بس جاننا تھا تم ٹھیک ہو؟ سالس کے سادے سے سوال کے پیچھے اس کی وہ تمام بے چینی چھپی تھی جو وہ پچھلے دنوں سے سینے میں دبائے گھوم رہا تھا۔ وہ اب پارکنگ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے سب ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ نامرا کا ضبط ایک ہی لمحے میں جواب دے گیا۔ وہ باہر صحن کی تاریکی میں نکل آئی تھی جہاں اس کا ضبط پھٹ پڑا۔ سالس گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کا ہاتھ ہینڈل پر ہی جم گیا۔ آئی ایم سوری نامرا، لیکن تم لوگوں کی وجہ سے میرے چاچو کی زندگی تباہ ہوئی، نامرا نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ اس کے پورے وجود میں ایک کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ 10 سال پہلے تمہارے خاندان نے ان کا مستقبل برباد کیا، انہیں جیل بھیجا، اور اب ایک گرم تکلیف دہ آنسوؤں کا گولا نامرا کے گلے میں آ کر بری طرح اٹک گیا۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ سب سے آسان انتقام کسی بے قصور کو قصوروار ثابت کرنا ہے۔ انسان کو کبھی کبھی بلیم کرنے کے لیے کوئی دوسرا انسان چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے اندر کا غبار نکال سکے۔ نامرا؟ سالس نے اپنی زندگی میں پہلی بار اس کا نام اتنے دھیمے اور التجا بھرے لہجے میں پکارا تھا، مگر اسے نامرا کی سسکی سنائی دی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ اسے بولنے دینا چاہتا تھا۔ تم لوگ پتھر ہو، تمہارے داجی، تمہاری پھپھو، تم سب انسان نہیں ہو، تم سب کے اندر دل کی جگہ پتھر لگے ہوئے ہیں۔ سالس اب گاڑی کی سیٹ پر بیٹھا، فون کان سے لگائے بالکل ساکت و جامد یہ تمام الزامات سنتا رہا۔ اس کے پاس صفائی میں کہنے کے لیے کوئی ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ ہم نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ نامرا کی آواز اب بالکل دھیمی ہو چکی تھی۔ کیوں نہیں جینے دیتے تم لوگ ہمیں؟ کیوں ہر بار ہمارے گھر کی خوشیوں کو ماتم میں بدل دیتے ہو؟ پلیز دور رہو ہم سے۔ فون کٹ گیا۔ سالس نے گہرا سانس لیا۔ کہیں نہ کہیں یہ حقیقت تھی۔ 10 سال پرانا ماضی ہمیشہ شبگیر خاندان کے سامنے آ کھڑا ہوتا تھا۔ بزداروں کا کیا بگڑا تھا؟ جس لڑکی سے شبگیر خاندان کے لڑکے نے زیادتی کی کوشش کی وہ آج ٹی وی کی معروف ہستی تھی، شادی شدہ تھی، لیکن سقراط، وہ آج بھی ریپسٹ کہلاتا تھا۔ آئی سی یو سے ملحقہ پرائیویٹ کمرے میں عجیب سی خاموشی اتری ہوئی تھی۔ سفید دیواروں سے ٹکراتی مانیٹر کی وقفے وقفے سے ابھرتی بیپ بیپ کی آواز ہی سکوت کو توڑ رہی تھی۔ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آتی مدھم دھوپ
کمرے کو ایک بے رنگ اداسی میں لپیٹے ہوئی تھیں۔ زہرا بیگم کو ہوش آئی، چند گھنٹے گزر چکے تھے مگر جسم اب بھی ادویات کے زیر اثر بالکل نڈھال تھا۔ ان کا چہرہ حد درجہ زرد دکھائی دے رہا تھا، لب خشک تھے اور ہاتھ کی پشت پر لگی ڈرپ کی سوئی کے گرد نیلاہٹ پھیل چکی تھی۔ سانسیں اگرچہ معمول پر آ چکی تھیں لیکن ہر سانس جیسے سینے پر ایک الگ بوجھ رکھ دیتی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے پلکیں اٹھائیں۔ ان کے سامنے سرہانے کے قریب رکھی کرسی پر سرمد جبگیر بیٹھے تھے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا، دونوں کونیاں گھٹنوں پر ٹکی تھیں اور ہاتھ آپس میں اس شدت سے جڑے ہوئے تھے کہ انگلیوں کی پوریں سفید پڑ گئی تھیں۔ زہرا بیگم نے اپنی زندگی میں انہیں بہت سے روپ میں دیکھا تھا، غصے میں، وقار میں، کامیابی میں، اولاد کی ڈھال بنتے ہوئے، مگر اس قدر شکستہ شاید کبھی نہیں۔ سرمد صاحب نے آہٹ محسوس کی تو سر اٹھایا۔ ان کی آنکھیں رات بھر جاگنے اور مسلسل رونے سے بری طرح سرخ ہو چکی تھیں۔ داڑھی کے سرمئی بالوں میں آنسو اب بھی نمی چھوڑے ہوئے تھے۔ چند لمحے وہ خاموشی سے زہرا بیگم کو دیکھتے رہے، پھر جیسے برسوں سے بند ایک بند ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے زہرا بیگم کی ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ وہ ہتھیلی ہمیشہ گرم رہتی تھی، آج برف کی طرح سرد تھی۔ سرمد صاحب نے اسے آہستگی سے اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو زہرا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ زہرا بیگم نے انہیں دیکھا، ان کی پلکوں پہ نمی اتر آئی۔ سرمد صاحب نے لرزتے ہوئے سانس لیا۔ میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، وہ تلخی سے مسکرائے، مگر آج احساس ہوا سب سے زیادہ دکھ شاید میں نے ہی تمہیں دیا ہے۔ ان کی نظریں کہیں بہت دور جا ٹکیں۔ مجھے یاد ہے جب تم میرے ساتھ اس گھر میں آئیں تو تمہارے پیچھے پورا میکا چھوٹ گیا تھا۔ ان کا گلا بھر آیا۔ تم نے کبھی شکایت نہیں کی مگر میں نے، وہ رک گئے، میں نے بار بار تمہارے اپنے لوگوں کو تمہارے سامنے برا کہا، ان کے فیصلوں پر غصہ نکالا، ان کے غرور کو کوسا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ جیسے بھی تھے تو تمہارے اپنے۔ اگر بزداروں کا غرور نہیں ٹوٹا تھا تو سرمد شبگیر کون سا جھک گئے تھے۔ مجھے تمہارے لیے جھک جانا چاہیے تھا زہرا، صرف ایک بار، صرف تمہارے لیے۔ ایک آنسو ان کے گال سے ڈھلک کر زہرا بیگم کے ہاتھ پر جا گرا۔ آج لگتا ہے میں نے تمہیں شوہر کا سہارا تو دیا مگر بیٹی ہونے کا حق واپس نہ دلا سکا۔ زہرا بیگم کی آنکھوں سے بھی خاموش آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی انگلی ہلائی۔ سرمد صاحب فوراً چونک کر ان کی طرف جھکے۔ زہرا بیگم نے اپنی کمزور انگلیوں سے ان کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا۔ وہ ایک معمولی سا لمس تھا مگر اس میں 28 برس کی رفاقت بول رہی تھی۔ ایسا، انہوں نے بڑی مشقت سے لفظ ادا کیا، مت کہیں۔ سرمد صاحب خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے۔ آپ میرے نصیب تھے۔ زہرا بیگم نے لب تر کرنے کی ناکام کوشش کی۔ جو میرا تھا وہ مجھے مل گیا اور جو نہیں ملا، انہوں نے آہستہ سے پلکیں جھکا دی، اس کا شکوہ میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں کیا۔ سرمد صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زہرا بیگم نے انہیں پہلی بار اس طرح روتے دیکھا تھا۔ زہرا، ان کی آواز بھرا گئی، میں بہت برا شوہر تھا۔ زہرا بیگم نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ آپ میرے بچوں کے بہترین باپ ہیں۔ چند لمحے سانس بحال کرنے میں گزرے اور ان کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ میرے لیے بہترین شوہر بھی۔ سرمد صاحب نے بے اختیار ان کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ زہرا بیگم ہلکا سا مسکرائیں۔ ذرا سا غصہ، انہوں نے دھیرے سے کہا، آپ کی عادت تھی۔ محبت، وہ رکی، آپ کی فطرت۔ سرمد صاحب کا ضبط آخرکار جواب دے گیا۔ انہوں نے اپنا سر زہرا بیگم کے ہاتھ پر رکھ دیا اور برسوں بعد بچوں کی طرح رو پڑے۔ زہرا بیگم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہوں نے بڑی محبت سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو ان کے سر پر رکھ دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا،
سرمد صاحب نے سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی۔ میں اللہ سے صرف ایک دعا مانگ رہا ہوں زہرا، تم ٹھیک ہو جاؤ، باقی زندگی میں تمہیں کبھی کوئی شکوہ نہیں ہونے دوں گا۔ زہرا بیگم نے انہیں دیکھا، پھر وہی پرانی مانوس مطمئن سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آ گئی۔ مجھے آپ سے کبھی شکوہ تھا ہی نہیں۔ کمرے میں پھر خاموشی اتر آئی، مگر اس خاموشی میں برسوں کی انا ٹوٹ چکی تھی، اور 28 سالہ رفاقت ایک بار پھر محبت کے آگے سر جھکا چکی تھی۔ سرمد صاحب کے باہر نکلتے ہی کمرے میں چند لمحوں کے لیے پھر خاموشی اتر آئی۔ شیشے کا دروازہ آہستگی سے کھلا، اس بار دادی اندر داخل ہوئی، ان کے ساتھ سلال، نامرا، نوفا اور نین تارا بھی تھے۔ اسپتال کی سفید روشنی میں دادی کا جھکا ہوا وجود پہلے سے کہیں زیادہ بوڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ ہاتھ میں تسبیح تھی، مگر انگلیاں مسلسل کانپ رہی تھیں۔ سلال نے سہارا دے کر انہیں زہرا بیگم کے قریب رکھی کرسی پر بٹھایا۔ جیسے ہی دادی کی نظر آکسیجن ماسک میں ڈھکے زرد چہرے پر پڑی، ان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھ سے زہرا کے ماتھے کو چھوا۔ میری بچی، بس اتنا ہی کہہ سکیں۔ آواز رند گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم نے اس گھر کی خدمت میں اپنی جوانی گزار دی، اور میں ہمیشہ تمہارے سامنے تمہارے میکے کو کوستی رہی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نوفا اور تارا نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آیتنی پر بیٹھی نامرا کی پلکیں جھک گئیں، وہ نم تھیں۔ دادی کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن تمہیں اس حال میں دیکھنا پڑے گا۔ اگر میرے کسی لفظ نے تمہارا دل دکھایا ہو تو اپنی اس بوڑھی ساس کو معاف کر دے زہرا۔ زہرا بیگم کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دادی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ایسا نہ کہیں اماں، آپ نے مجھے ہمیشہ بیٹی سمجھا ہے۔ دادی فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، بیٹی ہوتی تو شاید اتنے تانے نہ دیتی۔ وہ رو پڑی۔ تم بہو بن کر بھی بیٹی سے بڑھ کر نکلی۔ زہرا بیگم کی آنکھیں بھیگ گئیں، انہوں نے دادی کی انگلیاں تھام لیں۔ اگر دوبارہ زندگی ملی تو میں پھر اسی گھر کی بہو بننا چاہوں گی۔ یہ سنتے ہی دادی بے اختیار جھک کر ان کے ماتھے کو چوم بیٹھی۔ کمرے میں موجود ہر آنکھ نم ہو چکی تھی۔ کئی لمحوں تک کوئی کچھ نہ بول سکا۔ پھر نین تارا اچانک آگے بڑھی، وہ سیدھی اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ امی، آپ گھر کب آئیں گی؟ اس کی آواز میں وہ خوف تھا جو صرف ایک بچے کے دل میں ہوتا ہے۔ زہرا بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جلدی، بہت جلد۔ نوفا بھی جھک کر ان کے گلے لگ گئی۔ آپ کے بغیر گھر بالکل اچھا نہیں لگتا، کچن بھی نہیں، صبح بھی نہیں، رات بھی نہیں۔ زہرا بیگم کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ نامرا خاموشی سے قریب آئی، اس نے اپنی ماں کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ ہم سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں امی۔ سلال اب تک سب سے پیچھے کھڑا تھا، اس نے شاید ارادہ کر رکھا تھا کہ نہیں روئے گا، مگر جب اس کی ماں کی نظر اس پر پڑی تو اس کے اندر کا سارا حوصلہ بکھر گیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے آیا، زہرا بیگم کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لیا، پیشانی سے لگایا اور بمشکل اتنا کہہ سکا، امی جلدی گھر آ جائیں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ آپ کے بغیر وہ گھر گھر نہیں لگتا۔ زہرا بیگم نے اپنے کانپتے ہاتھ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرا بہادر بیٹا، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ سلال نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں سے گرنے والا ایک آنسو زہرا بیگم کی ہتھیلی پر آ گرا۔ اسی لمحے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ نرس اندر آئی۔ وزٹنگ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ دادی نے ایک نظر زہرا بیگم پر ڈالی، ان کا ماتھا چوما اور بچوں کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ باہر نکل گئیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں ایک بار پھر خاموشی اتر آئی۔ جب دوبارہ وزٹنگ ٹائم شروع ہوا تو کمرے کا بھاری شیشے کا دروازہ دوبارہ ہٹا اور نیمل اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے گرد جیسے گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، اور اس کے ہاتھوں کی مہندی اب بھی اس کی جلد پر داغ کی طرح لگی ہوئی تھی۔ وہ قریب آ کر پائیتنی پر بیٹھ گئی۔
زہرا بیگم اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اپنے ناخن کھرچ رہی تھی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ زہرا بیگم اب قدرے سنبھلی ہوئی تھی۔ اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے مل کر انہیں کافی حوصلہ ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دیں امی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ نیمل کی آواز میں حد درجہ کرب تھا، اس کا پورا وجود شدید کپکپاہٹ کی زد میں تھا۔ کاش میں ان پڑھ رہتی امی، کاش میں کبھی وکیل نہ بنتی، میں کبھی قانون اور انصاف کے بھاشن نہ دیتی۔ اگر میں وکیل نہ ہوتی تو میں اس کیس میں نہ پڑتی، شاہ زیب مجھے کبھی نہ چھوڑتا، میری بارات کبھی واپس نہ جاتی، اور آج آپ اس اسپتال کے بستر پر اس حال میں لیٹی نہ ہوتی۔ یہ سب میرا قصور ہے امی۔ وہ خود کو الزام دے رہی تھی۔ اس نے اپنے علم، اپنی ڈگری اور اپنے اصولوں کو اپنی ماں کی اس بیماری کے سامنے ایک گناہ کی طرح پیش کر دیا تھا۔ زہرا بیگم نے انتہائی تکلیف سے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور نیمل کے سر پر رکھ دیا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں نیمل کا سر اٹھایا اور اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ کبھی اپنے علم اور سچائی کو گناہ مت سمجھنا، اپنے ضمیر کو کبھی شرمندہ مت ہونے دینا۔ شہزیب اگر تمہارا نصیب ہوتا تو وہ تمہیں تمہارے اصولوں کے ساتھ قبول کرتا، جو چلا گیا وہ تمہارے قابل ہی نہیں تھا۔ نیمل نے ان کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے، اس کے آنسو زہرا بیگم کی جلد کو بھگو رہے تھے۔ مجھ سے وعدہ کرو نیمل، اگر کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو تم اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھو گی۔ تم اس گھر کی بڑی بیٹی ہو، تم سلال کا ہاتھ مضبوط رکھو گی اور ان بچیوں کو کبھی بکھرنے نہیں دو گی۔ زہرا بیگم کے یہ الفاظ سنتے ہی نیمل جیسے تڑپ اٹھی، اس کا دل سینے میں خوف سے دھک سے رہ گیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور خوفزدہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی پلیز، خدا کا واسطہ ہے ایسی باتیں مت کریں۔ نیمل کی آواز میں ایک خوفناک التجا تھی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ٹھیک ہونا ہوگا، انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، ہم جلد گھر چلے جائیں گے۔ جب تک میری بیٹی میرے ساتھ ہے مجھے کچھ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ نیمل نے زہرا بیگم کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور اپنی تمام تر تکالیف کے باوجود اس کی آنکھوں میں بھی امید کا ایک چھوٹا سا چراغ روشن ہو گیا۔ اسپتال کے اس خاموش کمرے کا شیشے کا دروازہ انتہائی ناگواری اور ہچکچاہٹ کے ساتھ کھلا۔ سلال باہر نکلا۔ تمام گھر والے، دادی اور بچیاں باری باری زہرا بیگم سے مل چکے تھے، مگر ایک وجود ایسا تھا جو ان کے سامنے جانے سے کترا رہا تھا۔ وہ سقراط تھا، جو باہر راہداری کی تاریکی میں اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ایک مجرم کی طرح دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ چاچو، امی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ انتہائی سست قدموں سے سر جھکائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بال گردن کے پیچھے ایک چھوٹے جوڑے میں قید تھے۔ اس کا قد کاٹ جتنا قوی تھا، اس کی روح اس وقت اتنی ہی شکستہ تھی۔ وہ بستر سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا اور پھر ایک کرسی پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ اور بے جان تھے، ایک ایسے شخص کا چہرہ جو اپنی ذات کو اندر سے مار چکا ہو۔ زہرا بیگم کئی طویل لمحوں تک بغیر کچھ کہے اپنی نیم وا آنکھوں سے اس سرکش مرد کو دیکھتی رہیں۔ ان کی نظروں کے سامنے ماضی کا زرد چراغ جل اٹھا۔ انہیں سقراط ویسے ہی عزیز تھا جیسے سلال۔ 28 سال پہلے جب زہرا بیگم شبگیر ہاؤس میں دلہن بن کر آئی تھیں تو سب سے پہلے جس ننھے وجود نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ اور انگلی تھامی تھی وہ سقراط تھا۔ وہ اس گھر کا لاڈلا تھا۔ دادی کا سخت رویہ ہو یا سرمد صاحب کی کڑی ڈانٹ ڈپٹ، زہرا بیگم ہمیشہ ایک ڈھال بن کر سقراط کو ان کے غصے سے بچاتی تھیں۔ وہ ان کے دل کے اتنا قریب تھا کہ انہوں نے بہن کا ہاتھ سقراط کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر نہ جانے کس کا کالا سایہ اس گھر کو نگل گیا، نہ جانے کس کی بد نظر ان کے ہنستے بستے آشیانے کو لگ گئی کہ محبت کا وہ تاج ایک ہی رات میں رسوائی کا طوق بن گیا۔ سقراط بالکل ساکت اور خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھی کہ وہ اپنے خشک لب کھول کر زہرا بیگم سے اپنے کیے یا نہ کیے کی معافی مانگ سکے۔ وہ بس اندر ہی اندر مر رہا تھا۔
زہرا بیگم کی جانچتی نگاہیں اس کے جمے ہوئے چہرے کی ایک ایک تحریر پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے انتہائی نقاہت سے اپنا ہاتھ ہلایا۔ میں تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں سقراط، کیا تم دو گے؟ زہرا بیگم کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ کمرے میں لگی مانیٹر کی بیپ کے ساتھ بمشکل سنائی دی، مگر اس سوال کے ساتھ ہی سقراط نے فوراً اپنا سر اٹھایا۔ اس کی بھاری آنکھوں میں التجا اور بے ساختہ دیوانگی کا طوفان ابھرا۔ آپ جان مانگ لیں بھابھی۔ زہرا بیگم کے خشک لبوں پر نقاہت سے بھری مسکراہٹ ابھری۔ وہ اسے نس نس سے پہچانتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ سقراط سچ کہہ رہا تھا۔ اگر وہ اس لمحے اس سے اس کا سینہ چاک کر کے دل مانگ لیتی تو وہ بغیر پلک جھپکائے اپنے ہاتھوں سے اپنا دل نکال کر ان کی ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ مگر جو چیز وہ مانگنے جا رہی تھی وہ شاید اپنی جان دینے سے کہیں زیادہ خوفناک، دردناک اور روح کو شل کر دینے والی اذیت تھی۔ جان نہیں چاہیے سقراط، لیکن سوچ لو۔ زہرا بیگم نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے خبردار کیا۔ آپ بولیں پلیز۔ سقراط فوراً کرسی پر سیدھا ہوا۔ اس کا وجود تناؤ کی زد میں آ گیا۔ آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا۔ کمرے میں کئی طویل لمحوں تک ایک ہولناک خاموشی چھائی رہی۔ ایسا لگتا ہے سقراط جیسے وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ زہرا بیگم نے اپنی آنکھیں چھت کی طرف اٹھائیں۔ ایک انجانے خوفناک خواب نے میرے دل میں اپنے زہریلے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ سقراط نے بے چینی اور اضطراب سے اپنا پہلو بدلا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، مگر اس نے زہرا بیگم کو اپنی بات مکمل کرنے دی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرا گھر خالی ہو جائے گا۔ زہرا بیگم کی آواز یک لخت بھرا گئی۔ ان کا گلا آنسوؤں سے رنج گیا۔ میرا گھر بکھر جائے گا اور میں اپنے ساشیانے کو یوں ویران نہیں کرنا چاہتی۔ کیا تم وہ پریشان نظر آتی تھیں۔ سقراط سے یہ مانگتے ہوئے ان کا دل انہیں کچوکے لگا رہا تھا۔ کیا تم نجف سے شادی کر سکتے ہو؟ وہ آگے بھی کچھ کہہ رہی تھیں۔ ان کے لب حرکت کر رہے تھے، مگر سقراط کا چہرہ ایک ہی سیکنڈ میں کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا۔ میں چاہتی ہوں تم نجف سے شادی کر لو۔ وہ اس گھر میں آ جائے گی تو… سقراط کے جسم کا سارا خون جیسے کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ اس کے اندر برفانی ہوائیں چلنے لگیں، زلزلے آنے لگے اور ایک ایسا بھیانک جھکڑ اٹھا جس نے اس کی روح کے بچے کچے پرخچے اڑا دیے۔ ایسا تو اس نے اپنے بھیانک ترین خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک لمحے کے لیے زہرا بیگم کے الفاظ غائب ہو گئے اور 10 سال پرانے زہر میں ڈوبے ہوئے الفاظ سقراط کی سماعت سے ٹکرائے۔ کاش تم مر جاتے سقراط شبگیر، تم ایک ریپسٹ ہو، تم ایک درندے ہو۔ اسے لگا جیسے وہ ایک بار پھر اسی جیل کی تاریک سرد کوٹڑی میں برہنہ کھڑا تھا اور اس کے جسم پر تازیانے برس رہے تھے۔ بولو سقراط۔ زہرا بیگم کی التجا بھری آواز اس کی دھندلی ہوتی سماعت میں واپس لوٹی۔ کیا تم میرے لیے اتنا کر سکتے ہو؟ نجف نے بھی تو ان 10 سالوں میں کہیں شادی نہیں کی۔ اسے تمہاری ضرورت ہے اور اس گھر کو تم دونوں کی ضرورت ہے۔ سقراط کے گلے کی گلٹی شدت ضبط سے ڈوب کر اوپر ابھری۔ اس کا سانس سینے میں بری طرح اٹک رہا تھا۔ اس کے لیے اپنی گردن پر چھری چلوانا اس درخواست کے مقابلے میں 1000 گنا آسان تھا۔ جس عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف حقارت اور زہر دیکھا ہو، جس نے اسے دنیا کا سب سے گھناؤنا مجرم مان لیا ہو، اس کے ساتھ ایک ہی چھت تلے ایک ہی رشتے میں بندھنا، یہ تو جیتی جاگتی جہنم میں قدم رکھنے کے مترادف تھا۔ مگر اس کے سامنے زہرا بھابھی لیٹی تھی، وہ عورت جس نے اسے ماں کی طرح پالا تھا، جس کی زندگی اس وقت آخری سانسوں کی ڈور سے بندھی تھی اور جو اس سے اپنی زندگی کی پہلی اور آخری بھیک مانگ رہی تھی۔ سقراط نے گہرا تکلیف دہ سانس لیا۔ اس کے مضبوط شانوں پر دنیا بھر کا بوجھ آن پڑا تھا۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو زہرا بیگم کی متبسم اور آس بھری نظروں پر جمایا۔ آپ اپنی بہن سے پوچھ لیں بھابھی۔
سقراط نے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو زبردستی اپنے سپاٹ چہرے کے پیچھے دھکیلا۔ اگر وہ مانتی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے سقراط کا اپنا دل جیسے سینے میں مر گیا۔ اس نے زہرا بیگم کے لیے اپنی باقی ماندہ زندگی اور اپنی روح کو بھی نظر کر دیا تھا، ایک ایسی آگ میں کودنے کا فیصلہ کر کے جہاں سے اب واپسی کا شاید کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ تو یہاں روکتے ہیں ہم آج کے ایپیسوڈ کو، اور یہ کیا ہو گیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زہرا بیگم سقراط کو نجف سے شادی کے لیے کہہ دیں؟ یہ تو بالکل ہی آؤٹ آف دا باکس سلوشن نکالا ہے زہرا بیگم نے۔ مطلب کہاں تو نیمل کی شادی ہو رہی تھی، پہلی ایپیسوڈ سے نیمل کی شادی چل رہی تھی، اور سقراط اور نجف کی شادی کا تو کہیں دور دور تک کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن اب اچانک سے سقراط شادی کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور جہاں تک نجف کا تعلق ہے مجھے لگتا ہے وہ بھی تیار ہو ہی جائے گی۔ ظاہر ہے اب اس کی بہن جو ہے وہ ICU میں ہے، تو مجھے لگتا ہے تیار ہو جائے گی، ویسے بھی نرم دل سی لگتی ہے مجھے۔ لیکن ہوگا کیا؟ اوف اللہ، یہ تو روزانہ بم پھٹیں گے، ہاکیوں سے لڑائی ہوا کرے گی اور انجیکشن کی سزائیں ملا کریں گی اگر ان دونوں کی شادی ہو گئی تو۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، لیکن ایک چیز جو میں پچھلی ایپیسوڈ میں ڈسکس نہیں کر پائی تھی، وہ نیمل کا ڈیسیجن تھا۔ نیمل کو آئی گیس یہی کرنا چاہیے تھا جو اس نے کیا، کہ اس نے سٹینڈ لیا، کیونکہ اگر وہ یہ شادی کر بھی لیتی، یہ رخصتی ہو بھی جاتی، تب بھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ شاہزیب اس کے ساتھ اچھا رہتا۔ وہ ساری زندگی اس کو اسی بات کے تانے دیتا کہ میرے بھائی کا کیس کیوں نہیں لڑا، اور ابا کے تو مجھے ویسے ہی ارادے خطرناک لگ رہے تھے جب انہوں نے کہا تھا یہ رخصتی ہونی ہے اور ہم اسے نہیں روکیں گے۔ اٹ مینس وہ اسے اسی لیے نہیں روکنا چاہتے تھے تاکہ وہ نیمل سے اس کے انکار کا بدلہ لے سکیں۔ تو بہرحال نیمل نے جو رخصتی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جب سرمد شبگیر نے کہا تھا کہ رخصتی کو روک دیتے ہیں، میرا خیال ہے اسی وقت اسے اس رخصتی کو روک دینا چاہیے تھا۔ بہرحال دیر آیت درست آیت والی کہانی کہ چلو رخصتی نہیں ہوئی اور وہ ایک مزید برا ہونے سے بچ گیا، although یہ بھی کوئی اچھا نہیں ہوا، لیکن جو دوسری چوائس تھی اس میں تو اور بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جو کہ ہوگی لاسٹ ایپیسوڈ نمبر 2 کا جو لاسٹ پارٹ ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ ایپیسوڈ ناول کا نہیں ہے، بلکہ یہ جو نور راجپوت کی طرف سے ایپیسوڈ نمبر 2 ریلیز کی گئی تھی، یہ اس کا لاسٹ پارٹ ہونے والا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اور میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ اس میں نجف شادی کے لیے تیار ہو جائے گی، اور پھر ہوگا ہنگامہ بزدار ہاؤس میں۔ امجد بزدار صاحب تو نہیں ماننے والے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔